नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में जलवा अफरोज़ हैं। मारूफ आलिम दीन, मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, खुशामदीद मौलाना साहब को कहते हैं। नाज़रीन राह नजात में हमारा आज का मौजू है बदलती ज़िंदगी, बिगड़ती सेहत, ज़िम्मेदार कौन। हज़रात, ज़िंदगी हमारी हर लम्हा आगे बढ़ती है, इनमें बदलाव आते हैं। बचपन है, जवानी है, उसके बाद बुढ़ापे का सफ़र हम तय करते हैं। इन मराहिल में जहाँ बचपन को हम देखते हैं तो बचपन में हम जोशीले होते हैं, ताज़ादम होते हैं, मासूम होते हैं। जवानी में हमारी तवानाई होती है, भरपूर तवानाई हमारे अंदर होती है। लेकिन उसके बाद जब हम अगले मरहले में दाखिल होते हैं, यानी बुढ़ापे कदम रखते हैं, तो हमारी रफ्तार थमने लगती है, हमारा जिस्म कमज़ोर होने लगता है। लेकिन बावजूद इसके कई बुज़ुर्गों को हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि वो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ताज़ा दम नज़र आते हैं, तवानाई उनके अंदर होती है। इसके बरक्स हम आजकल के कुछ नौजवानों को देखते हैं जो कम उम्र में ही कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कमज़ोर नज़र आते हैं। मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, क्या असबाब आप मानते हैं, क्या वजूहात मानते हैं इसकी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सेहत को बरकरार रखने के लिए इतने सारे असबाब हैं, इतने सारे ख़राब करने वाले भी इतने असबाब हैं कि उसके लिए हम अगर हफ्तों भी गुफ्तगू करें तो काफ़ी नहीं है जी। अल्लाह ताला ने ये जो हमें जिस्म दिया है, एक तरह की मशीन है ये, बेशक बेशक, और इस मशीन में बिजली और बैटरी उसने खुद फिट कर दी है, बेशक बेशक। लेकिन इस जिस्म को, इस मशीन को सही रखने के लिए जिस तरह से गाड़ी को अंधाधुंध आप दौड़ाएंगे, पानी का ख्याल नहीं, थोड़ा सा इंजन को ठंडा करने का ख्याल नहीं, दौड़ रहे हैं, तो इस तरह से वो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपके सफर अधूरा रह जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालन एक बात कही है, इन्नल मुंबित ला अर्दन क़तअ वला ज़हरन अबका। जो आदमी बुरी तरह से अपनी सवारी को दौड़ाता है वो सवारी खो बैठता है, सफर अधूरा रहता है। बिल्कुल सही बात। इसी तरह से हम अपने इस जिस्म की मशीन को अगर सही तौर पर लेके चलेंगे, बचपन से आप अगर इसको शुरू करते हैं, बचपन में माँ बाप की सलीकामंदी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, किन चीज़ों से एहतियात रखें। मिसाल के तौर पर माँ ने लापरवाही की, बार बार नमूनिया होता रहा, बार बार ठंड लगती रही, बार बार सेहत खराब होती रही, बचपन से ही उसकी मशीन जो है कमज़ोर हो गई, जिस्म कमज़ोर। जवानी तक पहुँचते पहुँचते चूँकि शुरू से उस पर सर्दी के, गर्मी के, बेहतियातियों के हमले मुसलसल होते रहे हैं, उसके नतीजे में जवानी तक पहुंचते पहुंचते उसकी जवानी भरपूर नहीं आती जी, उसके बाद बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। सही। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में तो पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आता था। आजकल लोग कहते हैं कि बचपन होता है, उसके बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, जवानी कब आई पता ही नहीं चलता। सही बात है, बिल्कुल सही बात असल में यही है कि बेहतियातियों ने हमारी जवानी की या तो गायब कर दिया या उसकी मुद्दत बहुत कम कर दी है। देखिए, कई मरतबा तो जैसा कि आपने फरमाया कि बचपन से ही हमें ख्याल रखना होता है सेहत का, और ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जवानी में हम कदम रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं साहिब अक़ल होते हैं, हम खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। तो हमें अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। लेकिन आज के दौर के हम नौजवानों को देखते हैं तो सेहत की तरफ उनकी चश्मपोशी होती है, सेहत को अपने नज़रअंदाज कर देते हैं। जहाँ तक ग़िज़ाइयत का सवाल, एक तो सोने का, जागने का कोई वक्त नहीं है, इसके अलावा खाने पीने का कोई नज़्म नहीं है, और आराम का कोई नज़्म नहीं है। तो ये तमाम तर जो बेतरतीबी हैं वो असरअंदाज होती हैं उनकी सेहत पर। उसके अलावा इस वक्त में जो फास्ट फूड के नाम पर एक कल्चर बना है, जी, उसके नतीजे में आदमी बैठ के नाश्ता करे सुकून से, वो जिस्म को सही तौर पर लगता है जी। आपने चलते हुए दुकान से कुछ खरीदा, खाने खाते हुए चले जा रहे हैं जी, बात करते हुए चले जा रहे हैं, फोन सुनते हुए चले जा रहे हैं, जहन को, दिलो दिमाग को, मैदे को इस तरफ तवज्जो का मौका नहीं है कि वो खाई हुई चीज को हजम कर ले और महसूस कर सके जी। तो न लज्जत का एहसास है, न उसका फायदा उठाने की पूरी तवज्जो है, और
غذا بے ترتیب ہے. صحیح. جوانی میں جیسا آپ نے کہا، جوانی کے وقت میں، جوانی کیا بلکہ اس سے پہلے ہی 10 12 15 سال کی عمر میں ہی ہماری ذمہ داری خود ہو جاتی ہے. ماں ہر وقت ساتھ نہیں پھرے گی. بے شک جی. آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ٹائم ٹیبل کھانے کا خود بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ خوب بھوک لگے گی تب کھائیں گے، 2 4 لقموں کی بھوک روک کر چھوڑ دیں گے جی. دوسرے وقت میں کھل کے بھوک لگے گی پھر کھائیں گے. تو جسم پوری طرح سے اس کو وصول کر لے گا جو اس نے کھایا ہے. صحیح بات ہے. ورنہ حکیم لوگ بھی کہتے تھے اس بات کو، اور ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ غذا پہلے سے موجود ہے اور دوسری غذا اگر پہنچ گئی تو وہ پوائزن بن جاتا ہے جی. وہ کچی غذا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے پہلی غذا کو پوری طرح ہضم ہونے کا موقع دینا چاہیے، اس کے بعد دوسری غذا آئے گی. اس کا موقع کب ہوگا؟ جب آپ یہ احتیاط رکھیں گے. ہم نے کبھی ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک شخص نے ایران سے ایک دوا لا کے دی، جی معجون تھی. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جوارش ہے. یہ انہوں نے کہا جوارش کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جب آدمی خدا نخواستہ زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اور بد ہضمی ہو جائے تو یہ کھانے سے ہضم ہو جاتا ہے. جی. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے برس سے 20 برس یا 25 برس بتایا، اتنے دن سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. بد ہضمی جب ہوگی پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اور بھی کھا لے آدمی تو بد ہضمی ہوتی ہے. جی. انہوں نے کہا یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لے جاؤ. اسی وجہ سے ایک تو یہ بات ہے کھانے کے معاملے میں احتیاط ہے، آرام کے معاملے میں. بالکل. یہاں پر مولانا صاحب ایک چیز میں جوڑنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے خوراک کی بات کی ہے کہ اپنی جتنی خوراک ہو اتنی خوراک ہی ہمیں استعمال کرنی چاہیے، لینا چاہیے. لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آج لذیذ پکوان ہیں تو جی بھر کے کھا لے. ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں، ہم جو اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں، کھانوں کے اہتمام ہوتے ہیں، تو جہاں ہماری 1.5 روٹی کی خوراک ہوتی ہے، 2 روٹی خوراک ہوتی ہے، وہاں شادیوں میں جا کر قورمہ بھی ہم کھا رہے ہیں، بریانی بھی ہم کھا رہے ہیں، کباب بھی ہم کھا رہے ہیں، میٹھا بھی کھا رہے ہیں. گویا ہم نے اپنی مشین پر اوور لوڈ ڈال دیا ہے، ایک کے اوپر ایک چیزوں کی تہ لگاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے میدے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اناج پرایا ہے تو پیٹ تو اپنا ہے. جی. اس کا لحاظ تو پیٹ کا خیال رکھو. جی. دوسرے ایک بہت باریک بات یہ ہے کہ غذا کو ہضم کرنے کے لیے جسم کو کتنی طاقت لگانی ہے، جیسی غذا ہوگی اس کے حساب سے پیٹ کام کرتا ہے. اب غذا ایک چیز تو کھائی آپ نے جو بہت زیادہ محنت سے ہضم کرنے والی. جی. جی. ایک وہ کھائیے جو بہت آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے، وہ پیٹ کو دونوں طرح کا کام کرنا پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب اوور لوڈ ہو گیا ہے. جی. جیسے کسی آدمی کو اتنا آپ سونے ہی دے دیں اتنا کہ وہ اٹھانے سے باہر ہے، وہ اس کی طاقت سے زیادہ چل رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گٹھری پھینک دینے میں مجبور ہو جائے گا. اس کو ہم بدہضمی کہتے ہیں. گویا گٹھری پھینک دی ہمارے پیٹ نے کہ اتنا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، اور وہ دست ہو گئے، کچھ اور ہو گئے. دوسرے کا نقصان کیا آپ نے، اپنا نقصان کھانا کھایا اور اپنے پیٹ کا نقصان کیا، اپنے جیب کا نقصان کیا، ڈاکٹر کا کام بڑھایا. صحیح بات ہے. مولانا صاحب کھانے کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، اس طرف آپ کو دھیان لے جانا چاہتا ہوں. چونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ ناشتہ بھرپور کیا جائے، کھانے میں اس سے اور کٹوتی کی جائے، اور رات کا کھانا تو بہت مختصر سا ہمیں کھانا چاہیے. دیکھیے بھرپور جب کہتا ہے کوئی آدمی، جی تو ایک تو بھرپور ہے کسی اناڑی کی بندوق کا. بھرپور کا مطلب یہ کہ 2 روٹی کی خوراک ہے 4 کھا جاؤ. جی. ایک تو اناڑیوں والا بھرپور ہے، ایک سمجھدار لوگوں کا بھرپور ہے. سمجھدار لوگوں کا بھرپور کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تمہاری غذا ہے، جتنی تمہاری گنجائش ہے، اتنی تقریباً پوری لے لو. اس میں بھی تھوڑی سی گنجائش کم رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے دوپہر کا کھانا ناشتے کے مقابلے میں ہلکا. حالانکہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، ناشتہ بقدر بادام. ناشتہ بہت ہلکا ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد جب آدمی چھوٹا موٹا کچھ کھاتا ہے اس کو ذرا سا کچھ لے لیا. لیکن جنوبی ہند میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے تو وہاں ناشتہ بہت بھرپور ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا، ان کے ساتھ میں بھی کئی بڑے عالم موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کبھی ہم نے پڑھا تھا کہ ناشتہ بقدر بادام، لیکن آپ کے ہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں ناشتہ بقدر گودام. اتنا بھرپور کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کا کہنا اس وقت میں یہ ہے کہ ناشتہ پوری طرح سے ہونا چاہیے، ڈٹ کے ہو جائے، تاکہ دن کا شروع ہے تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اگر بھوک لگی ہوئی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رات کو ہم نے بہت زیادہ بے توقع کھا لیا تھا، ابھی بھوک لگی نہیں ہے. اب ناشتہ بھرپور کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ کو ایک اور بوجھ دے دیا رات کا، ابھی وہ ہضم کر کے فارغ نہیں ہوا ہے کہ آپ نے صبح بھرپور ناشتہ. یہاں پر اس کو راحت دینے کی ضرورت ہے. یہاں راحت دینے کی ضرورت ہوگی. ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. صحیح. اسی طرح سے پھر آپ نے جوانی کے زمانے میں
جو احتیاطیں ضروری ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ فخر کے طور پر کہتے ہیں میاں یہاں لکڑ ہضم پتھر ہضم سب ہضم کر لیتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اطہر صاحب آپ بہت نازک مزاج بنتے ہیں, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, ہم تو لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کھا لیتے ہیں, سب ہضم ہو جاتا ہے. یہ جوانی میں چل جائے گی یہ بات, لیکن ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات, آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہوگا, اس وقت یہ لکڑ اور پتھر جو ہیں آپ کو بہت پریشان کریں گے. لہٰذا اپنے مزاج کے مطابق کھانا چاہیے, اپنے جسم کے حساب سے کھانا چاہیے اور صحیح مقدار میں کھانا چاہیے. مولانا صاحب جو شرعی احکامات ہیں, جو طریقے ہیں, پہلے آداب یہ ہوا کرتے تھے, کھانے کے آداب اور اصول یہ ہوا کرتے تھے کہ دسترخوان کا ہم اہتمام کیا کرتے تھے, باقاعدگی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے تھے کہ اس انداز میں ہم بیٹھنا تاکہ ہمیں زیادہ کھانا نہ کھانا پڑ سکے. اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے ترقی کی تو ہم ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے, اور ترقی کی تو ہم بوفے سسٹم پر آ گئے. آج لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی کھا سکیں, وہ دوڑتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں. تو جو آداب ہیں, جو اصول ہیں مولانا صاحب, وہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کے وقت میں ذہن کو متوجہ ہونا چاہیے کھانے کی طرف. جی. کھانے سے زبان بھی لطف اندوز ہو, جسم بھی اس سے فائدہ اٹھائے, ذہن بھی اس سے مستفیض ہو اور سکون ہو. جب آدمی کھانا کھا رہا ہے, دسترخوان بچھانے کا فائدہ جو ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم کھانے کی قدر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. جب ہم کھانے کی ناقدری کرتے ہیں, چاہے ہماری صحت پر اس کا اثر نہیں پڑے گا, لیکن ہمارے اخلاقیات پر اس کا بڑا اثر پڑے گا. ہمارے مستقبل میں یہ روزی جو ہماری جس کی ناقدری ہم کر رہے ہیں, خدا پاک اس کو چھین لے گا. بے شک. جب خدا پاک کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے, وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اس وجہ سے نعمت کی قدر کرنے کے نقطہ نظر سے بھی, اور اس کے علاوہ ہم پرسکون ذہن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اس وقت میں اگر گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں, اور یہ میں سارے اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں تینوں وقتوں میں, ناشتے اور دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے معاملات میں سے کسی نہ کسی ایک وقت میں کوئی ایسا پروگرام رکھیے کہ گھر کے سب لوگ اس کھانے میں شریک ہوا کریں, ایک ساتھ ہوا کریں. رات کا ہو جائے, صبح کا ناشتہ ہو جائے. اب آج کل یہ ہے, آپ کی ڈیوٹی کے حساب سے آپ کو 7 بجے نکلنا ہے. آپ کے بھائی ہیں, ان کو اپنی ڈیوٹی کے حساب سے 9 بجے نکلنا ہے. آپ کی اماں جان ہیں, ان کی خدا نخواستہ کمزوری ہے, صحت خراب ہے, وہ جب اٹھیں گی تو آپ کی بیگم ان کو ناشتہ کرا دیں گی. یہ منتشر ہو گیا. جی. دوپہر کا وقت کہیں کہیں گزر رہا ہے. رات کا وقت کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے سب لوگ اپنے کام سے آگے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اور ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ بات چیت ہو, دن کے معاملات کو گفتگو کی جائے, آپس میں ایک دوسرے سے مدد لی جائے. نوجوان اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورے لیں, بڑے بوڑھے بچوں اور بڑوں کو اپنے ہدایات دیں, ان کی بے احتیاطیوں پر ان کو تنبیہ کریں, ان کی غلطیوں کے بارے میں ان کو سمجھائیں. اس کا ایک موقع ہوتا ہے, اور اس میں ہر طرح کی گفتگو آ سکتی ہے, اور اطمینان سے کھانا کھائیں, اور اطمینان سے کھانا ذہنی طور پر, جسمانی طور پر بھی آپ صحیح رہیں گے. اور مولانا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے دوپہر کا کھانا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ہدایت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا قیلولہ کیا جائے. وہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. شام کے کھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے, اور اس کے بعد تھوڑی چہل قدمی کرنی چاہیے, اس کے بعد سونا چاہیے. یہ مسلسل ایک جو طریقہ ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ عام طور پر, ہم چونکہ دلی میں رہتے ہیں, عام طور پر ہم لوگ جو ہیں دلی اور بڑے شہروں کے کلچر کی گفتگو کرتے ہیں. جی. ساری دنیا جو ہے بڑے شہروں میں نہیں رہتی. صحیح بات ہے. اس لیے ہم جو گفتگو کریں گے ایک عام گفتگو کریں گے. بے شک. جی. عربی کا ایک مقولہ ہے, اذا تعشا تمشا و اذا تقدا تمدا. جب رات کا کھانا کھاؤ تو تھوڑا سا چہل قدمی کرو, فوراً سونا نہ ہو جائے. کم از کم کھانے کے اور سونے کے درمیان 2 گھنٹے لگ بھگ فاصلہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے تغدا تمدا, جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑا سے دراز ہو جاؤ. اس وقت میں اب ہم کہیں زیادہ مصروف ہیں, 10 منٹ کے لیے لیٹ جائیں, 15 منٹ کے لیے لیٹ جائیں. قیلولہ جو ہے اس میں سونا شامل نہیں ہے. ہاں, کم از کم کمر سیدھی ہو جائے, تھوڑی دیر لیٹ لی, آنکھ بند کر لی, نیند آئی نہ آئی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک, خاص طور پر گرمی کا دن بہت لمبا ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ کو آرام مل جاتا ہے. ایک طرح سے آپ جیسے رات سے سو کر صبح اٹھ کر تازہ دم ہوتے ہیں, ایسے ہی قیلولے کے بعد بھی تھوڑی سی دیر آدمی لیٹنے کے بعد تازہ دم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں وہ احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ ہم کم کھائیں. اور ہم نے اپنے ایک مرتبہ ایک دعوت میں شریک تھے, ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جو چیز کھانی وہ ایک کھاؤ. قورمہ کھا رہے ہو, قورمہ کھا لو بس. صحیح. ان کے سامنے ڈش جو آئی اس میں دال تھی, برابر میں تھا.
میں نے دیکھا انہوں نے دال نکالی اور دال سے روٹی کھانی شروع کی اور اخیر تک کھا کے اور فراغت ہو گئی. کسی نے کہا مولانا صاحب آپ نے یہ تو لیا نہیں وہ تو لیا نہیں, ان کو بس ہو گیا. جی. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آدمی جو کچھ لے رہا ہے ایک چیز لے لی, اور بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے, جو آپ کے مزاج کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کو ڈائٹ لینی چاہیے. آدمی کو یہ بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ میری خوراک مثال کے طور پر 2 روٹی ہے جی. اب میں جب بھی کھاؤں, اگر میں زیادہ مثال کے طور پر پراٹھا ہے جی, شیر مال ہے, قورمہ ہے, تو میں 2 پہ نہ جاؤں, 1.5 پہ ٹھہر جاؤں, اس لیے کہ وہ ثقیل ہے. سادہ روٹی کے مقابلے میں اس کا پراٹھے کا شیر مال کا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے وہاں کٹوتی آپ ادھر سے کر دیجئے. صحیح بات ہے. 2 روٹی کے بجائے 1.5 کھا لیجئے. شیر مال ہے تو اور 1 بھی نہیں کھایا جائے گا, کم کر دیجئے. شام کو بھوک لگے گی, جب سارے لوگ بیٹھ کے کہیں گے بھوک نہیں لگ رہی ہے, پیٹ میں روڑ ہے, تو آپ آرام سے کھانا کھائیں گے. اس وقت میں آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی. تو یہ ساری احتیاطیں جو ہم کرتے ہیں تو کسی اور کا بھلا نہیں کرتے, اپنا بھلا. جس کے یہاں دعوت کھائی ہے اس کا بھی بھلا نہیں کر رہے, اصل میں اپنا بھلا کر رہے ہیں. اپنی صحت کا تحفظ ہم کر رہے ہیں, اور صحت کا تحفظ. اور یہ جو آپ نے ایک بات کہی نا ابھی شروع میں کہ کچھ لوگ جو ہیں بڑھاپے تک بھی ایسے رہتے ہیں, ایکٹیو اور تندرست رہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے بھی عام طور پر احتیاط کی ہوتی ہے کھانے پینے میں, اور جوانی کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو محتاط رکھا, سنبھالا رکھا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب بڑھاپے تک بھی وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا, اللہ میں چلتے ہاتھ پاؤں اٹھائیو, چلتے ہاتھ پاؤں وہ تو اٹھائے گا, آپ کو بھی چلتے ہاتھ پاؤں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. صحیح بات ہے. آپ جو ہے تھور کے بھر کے بہت زیادہ بے تکا کھا پی کے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں. اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ چلتے ہاتھ پاؤں اٹھائیے. چلتے ہاتھ پاؤں اٹھانے کا تم نے انتظام کہاں کیا؟ صحیح بات ہے. اصول ہونے چاہیے زندگی میں. اصول جب تک نہیں ہے تو آپ کی زندگی مناسب نہیں ہے, بیلنس نہیں ہوگی. اصول ہیں تو آپ کی صحت کا تحفظ بھی صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے. مولانا صاحب, صحت کے تحفظ سے کیا ہدایات ہیں, کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں. ایک تو فرصت, ٹائم, اس کو بہت لوگ برباد کرتے ہیں, اور دوسری ایک چیز ہے صحت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت عظیم نعمت ہے تندرستی. بے شک. تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اٹھنا, فجر کی نماز وقت پر پڑھنا. فجر کی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھیے. وہ نہایت مناسب وقت ہوتا ہے. اس وقت میں قدرتی طور پر آکسیجن فضا میں بھرپور دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس وقت میں جب ہم اٹھتے ہیں تو چلنا پھرنا مسجد کے لیے کم سے کم جانا آنا ہو جاتا ہے. اگر 100-200 قدم پر مسجد ہے اتنا چلنا آپ کو ہو گیا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں قومی پیمانے پر, مذہبی لحاظ سے, کسی لحاظ سے, جو اہم شخصیات ہیں وہ صبح سویرے اٹھنے کا معمول ہمیشہ پابندی سے کرتے تھے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا ہے جب وہ لندن میں تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. سبحان اللہ. صبح کی ٹھنڈی ہوا میں تلوار کی طرح کی تیزی تھی, لیکن میں صبح جب اٹھتا تھا تو اس کی پابندی میں نے کبھی نہیں چھوڑی. صبح سویرے اٹھتا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سردی ہو یا گرمی ہو, صبح سویرے کا وقت صحت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے. سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیے. اور بار بار ہم اس میں بتایا کرتے ہیں کہ سویرے اٹھنا اس پر موقوف ہے کہ آپ سوتے کب ہیں. صحیح بات ہے. اور مولانا صاحب, سچائی تو یہ ہے کہ اپنی بگڑتی صحت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم خود ہیں. ایک نمبر پر تو ذمہ دار ہم خود ہیں. ہماری زندگی میں اصول نہیں ہیں, اصولوں کی پابندی نہیں ہے, وقت کی پابندی نہیں. ان تمام تر چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو اپنی صحت کا بہتر طریقے سے ہم تحفظ کر پائیں گے. دوسرا مختصر چونکہ کروں گا, چونکہ کالر منتظر ہیں اپنے سوالات کے ساتھ. سماج بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے. ملاوٹ کا دور ہے, الٹی سیدھی چیزیں دینے کا دور ہے, تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تبھی صحت کا اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ آدمی فاقہ کر لے, باہر کی چیز نہ کھائے, نہ ہوٹل نہ دکانوں سے. ابھی ہماری ایک عزیزہ نے دہی بڑے کھا لیے تھے کہیں, ان کی صحت خراب ہو گئی. ہفتوں سے وہ پریشان ہیں صرف اتنی سی بے احتیاطی کی وجہ سے کہ وہ بازار میں انہوں نے جی چاہ گیا کھاتے ہوئے, حالانکہ عادت نہیں ہے ان کی, لیکن انہوں نے یہ کھایا, اس کے نتیجے میں ان کی صحت خراب ہو گئی. تو بہت زیادہ بے دیانتی, بے ایمانی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ملاوٹ. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں, وہ بہت غنیمت تھا. اب دودھ ہی غائب ہے. اب دوسری چیزیں ملاتے ہیں, خراب کرتے ہیں, ذہن کو خراب کرنے والی, صحت کو خراب کرنے والی
ذائقے کو خراب کرنے والی چیزیں اس میں ملا رہے ہیں. اس لیے باہر کی چیزیں چھوڑ دیجئے, گھر میں بنائیے, سادہ کھائیے, کم کھائیے. بہت اچھی بات کہی ہے. آئیے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. زاہدہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہے ہمارے ساتھ. خیر مقدم آپ کا. زاہدہ صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن, کیا سوال ہے؟ زاہدہ ہے, ہم جلگاؤں خاندیش سے بول رہے ہیں. جی فرمائیں بہن. ہمارا ایک لڑکا ہے, زرتاب نام ہے ان کا. جی. تو وہ کوئی کام کے لیے نہیں جاتے, مطلب ان کو اتنے سوتے کہ وہ لوگ اٹھتے ہی نہیں. اور وہ 2-3 ٹائم کوئی نشہ بھی کر کے آئے انہوں نے. ہم دواخانے میں یہ بتایا, اور اس کی وجہ سے میں اتنی بیمار رہی تھی. مطلب وہ کچھ بھی بولے, وہ کچھ جواب ہی نہیں دیتا. کام پہ موبائل کی کمپنی میں ہوشیار سب میں جاتے ہی نہیں ہوں, اور کچھ کام ہی نہیں کرتے. کتنا بھی اٹھایا اٹھو زرتاب کا کچھ جواب ہی نہیں دیتے, بس خاموش رہتے. اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہو رہی ہے. بہت شکریہ بہن. لوگ اس کا ہی سوچتے. اور میں تو کئی بار مطلب شوگر ہے مجھے, ایسی روم میں رکھی, اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے. اور گھر پہ آتا ہی نہیں, کتنے بھی کال کرو یہ کرو. سونے کو آتا ہے, کھانے کو بلایا جب آتا ہے, دل سے کبھی نہیں آتا. مولانا صاحب سے بالکل پریشان ہے بھائی. بہت شکریہ بہن. میں کچھ کر ڈالوں اس کے لیے. اللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کرے, یہ دعا کرتے ہیں. اور مولانا صاحب سے ہم رہنمائی بھی حاصل کریں گے آپ کے تعلق سے. بہن نرگس کا سوال اور لے لیں, رانچی سے ہمیں فون کیا ہے. خیر مقدم آپ کا. نرگس صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم مولانا صاحب, اور آپ سب کو. وعلیکم السلام بہن. ساری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بہت دنوں سے فون لگا رہے تھے, آج میرا فون اللہ کے فضل سے لگ گیا ہے. اللہ کا شکر ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے. مولانا صاحب جب آتے ہیں ٹی وی میں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہمارے ابا کے جیسے لگتے ہیں, اور ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں, اور بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. ہم بہت پریشان ہیں بہت سالوں سے, اور میری یہ کیا بولتے ہیں 3 بچے انتقال ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم وہ لوگ بہت پریشانی میں تھے. ابھی بھی ہم گوشت کا خواب دیکھتے ہیں, کچھ مشکلیں پریشانیاں آتی رہتی ہے. ان سب کے لیے ہم کو کچھ دعا بتائیں, اور ہم آپ کے بتائے ہوئے ہر دعا کو پڑھتے ہیں, اور بہت اچھے سے پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرے 2 بچے ابھی ہیں, ان دونوں کے لیے انسا سفیان کے لیے دعا کر دیں. بہت شکریہ بہن, آپ کے تمام سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں, اور آپ کی جو محبت ہے وہ ہم تک پہنچ گئی ہے. مولانا صاحب بہن نے کئی سارے سوالات ان باتوں میں کہہ دیے ہیں. جی رکھے, چین دے ان کے بچوں کو, ان کو عافیت دے. ہم بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے ناظرین جو محبت کرتے ہیں, محبت کے جواب میں محبت خود بہت پیدا ہوتی ہے. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشحالیاں دے, چین سکون اطمینان عطا فرمائے. آمین. 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی. اچھا, پریشانی ہے. اب یہ کیا پریشانی ہے یہ تو واضح نہیں ہو سکا, لیکن پریشان ہیں کچھ. نہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا شاید انہی کا تھا کہ وہ کچا گوشت بھی دیکھتے ہیں. کچا گوشت دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر کچھ مضر اثرات ہیں, گندے اثرات ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے. کبھی کبھار پڑھ لیا کریں, ہفتے میں 3 بار پڑھ لیں پھر روک دیں. اس طرح سے سورہ بقرہ پڑھیے. آیت الکرسی صبح شام کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کیجیے. اللہ حفاظت فرمائے گا. صدقہ نکالتے رہا کریں. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. بہن نرگس کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. اب ہماری جو پہلی کالر ہیں زاہدہ صاحبہ, ان کا سوال ہم لیتے ہیں. زرقاب ان کے بیٹے کا نام ہے, جس سے بہت زیادہ پریشان ہے. کہنا نہیں مانتا ہے, نشہ بھی کرتا ہے, اور کچھ نہیں بولتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے ہیں. دیکھیے, یہ ایک طرح کے اثرات ہوتے ہیں, اوپری اثرات ان کو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے آدمی میں خاموشی آ جاتی ہے, بے تعلقی, ہر چیز سے بے رخ رہنا. گھر میں بیٹھ گئے تو بیٹھے ہیں, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں. یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے آپ سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں. آپ کے گھر کے آدمی جو ہیں چاروں کونوں میں 3 دن تک کم سے کم چاروں کونوں میں اذان کہیں. اتنی آواز میں جتنی ہم گفتگو کرتے ہیں عام طور پر, اتنی آواز میں اذان کہیں, اور آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں. کچھ صدقہ کریں, نماز پناہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. اور ابھی یہ جو بہن کہہ رہی تھی میں سوچتی ہوں میں کیا کر لوں, یہ مایوسی کی باتیں نہ سوچیے. اللہ تعالیٰ سے کہیے, اللہ تعالیٰ ہمارا ہر دکھ درد سنتا ہے, اس کو حل بھی کرتا ہے. کچھ ہماری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. نماز توبہ بھی پڑھی ہے کبھی کبھی کہ پروردگار بچوں کی تربیت میں ہم سے کچھ کوتاہی یقیناً ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ پودا ٹیڑھا چل رہا ہے. اس پودے کو ہم نے لگانے میں صحیح رکھنے کی کوشش پوری نہیں کی ہے. اس کی وجہ سے کہ تنے ٹیڑھے میڑے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. صبر و تحمل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے. 2 کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں. رضوان صاحب ہیں مراد آباد سے. خیر مقدم آپ کا رضوان صاحب, سوال پوچھیے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. فرمائیں رضوان صاحب, کیا جاننا چاہتے ہیں؟
भाई साहब एक बात तो ये है कि ये मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। बोलते हैं और मतलब ये है कि मैं 3 साल से तबीयत खराब है मेरी, कुछ दुआ के लिए तलबदार हूँ। क्या तबीयत खराब है, कुछ बताना चाहेंगे? जी तबीयत खराब, में कैंसर का मरीज हूँ। अल्लाह बेहतर करे। और एक साल हो गया मेरा कोर्स हो गया, अब चेकअप करना है। मतलब अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा। कुछ और? 26 तारीख को मेरा चेकअप हुआ था, विंडोस्कोपी हुई थी जी। मैं ये दुआ करवाना चाहता हूँ, वो मेरा नॉर्मल आया और जो बीमारी मेरी खत्म हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि दुआ करें इस ताल्लुक से। और सुहेल साहब से बात करेंगे, अलीगढ़ से सवाल पूछना चाहते हैं। सुहेल साहब फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए सुहेल साहब। मैं ये पूछना था कि सलाम का जवाब जो देते हैं तो ये वालेकुम अस्सलाम है या वालेकुम अस्सलाम है? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर। सवाल है सर। हाँ नमाज पढ़ते में जो पहली रकत में अगर हमारी निकल गई पूरी रकात तो उसके बाद में जो सूरत पढ़ेंगे, जैसे मौलाना ने इज़ा जहा पढ़ी, उसके बाद में हम कौन सी सूरत पढ़ेंगे आखिरी रकत में? ठीक है, पहली वाली पढ़ेंगे या बाद वाली पढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया, आपका ये सवाल भी हमने नोट कर लिया है।